अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेहत के एक ऐसे इदारे के बारे में जिसे हम एमरजेंसी डिपार्टमेंट, एमरजेंसी वार्ड भी कहते हैं, जहां हर तरह के केसेस को लाया जाता है, चाहे वो कार्डिक, एस्थमा, ट्रॉमा या फिर इंजरी की केसेस हों। पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन का शोबा किस तरह काम करता है और डेली बेसिस पे किस तरह के केसेस एमरजेंसी वार्ड में लाए जाते हैं, उनके रेशियोज़ और सिनेरियोज़ पे आज हम बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान में डेंगू की बढ़ती शरह पे भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है माहिर डॉक्टर साइमा अली। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा आपके वक्त का। जानना आपसे ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह काम करता है और रोज़ाना की बुनियाद पे किस तरह की केसेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। थैंक यू खतीजा फॉर द इनवाइट। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। एमरजेंसी मेडिसिन का शोबा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नया है। ठीक है। नए से मुराद मेरी ये नहीं है कि कल स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन स्टैब्लिश हुए तकरीबन 15 से 20 साल हैं, जो कि किसी की शोबे के लिए बहुत छोटा अरसा कंसिडर किया जाता है। इस दौरान में एमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, क्योंकि एक बहुत डायनामिक फील्ड है, बहुत नई फील्ड है। इस वजह से इसके अंदर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। एमरजेंसी मेडिसिन की इस्टेब्लिशमेंट के बाद तकरीबन 11 अस्पताल हैं अक्रॉस पाकिस्तान जो इस वक्त नए डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारा अस्पताल इंडस अस्पताल भी है। ठीक है। जो आपका दूसरा सवाल है कि यहाँ किस तरह के मरीज़ आते हैं, तो एमरजेंसी मेडिसिन में 24 घंटे के दौरान आप जिस बीमारी का नाम लें उस बीमारी का मरीज़ आपको नज़र आएंगे। ये बहुत ही मुतनव्वे फील्ड है, जहाँ पे एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर के ऊपर आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ मरीज़ मिलेगा। एक बिस्तर पे हो सकता है कि आपको दिल के मर्ज़ का कोई मरीज़ लेटा हुआ मिले, तो दूसरे बिस्तर पे हो सकता है कोई हामला खातून पेचीदगियों के साथ आई हैं, और तीसरे बिस्तर पे हो सकता है कोई बच्चा नाक में मूंगफली फंसा के आ गया हो। तो एक बहुत डायनामिक, एक बहुत डाइवर्स, बहुत फास्ट पेस है, और आपके 8 या 12 घंटे की शिफ्ट पलक झपकते में निकल जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आए और आप कब जाने का वक्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया हार्ट इशू के बारे में, कार्डिक इशू के बारे में, तो जब पेशेंट को कार्डिक पेन होता है तो सबसे पहले उसे एमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है और ख़ुद पेशेंट को मालूम नहीं होता कि वेदर इट इज़ हार्ट अटैक और नॉट। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर की जानिब से चेक कैसे किया जाता है? सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि दिल के अंदर होने वाली तकलीफ़ या सीने के अंदर होने वाली तकलीफ़ दिल की तकलीफ़ नहीं होती। तमाम तकलीफ़ को हम ये नहीं कह सकते कि उनका ओरिजिन जो है वो आपका हार्ट है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको कंसिडर करनी चाहिए या सोचनी चाहिए वो ये कि यू नीड टू बी एब्सोल्युटली काम। आपको अपने हवास को अपने काबू में रखना है, क्योंकि अगर आप बदहवास हो गए तो आगे की सिचुएशन मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आपको दिल का पुराना मसला है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या आपके ख़ानदान में दिल की बहुत इमराज़ की हिस्ट्री है, तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये होता है कि अगर आपको सीने में कोई तकलीफ़ है, घबराहट है, बेचैनी महसूस हो रही है और आपका जिस्म आपको ये कह रहा है कि आप नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आप अस्पताल जाइए, और अस्पताल का शोबा एमरजेंसी इस तकलीफ़ से निमटने के लिए बखूबी पूरी तरह तैयार होता है। बिल्कुल। तो जब आप इमरजेंसी आएंगे तो सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट एवेल्युएशन दैट वुड बी डन, या पहली चीज़ जो देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि आया इस तकलीफ़ का ओरिजिन आपका दिल है या आपके सीने के अंदर मौजूद दीगर ऑर्गन्स में से, यानी जिसके अंदर आपके फेफड़े भी हो सकते हैं, आपके मेजर शरियानें भी हो सकती हैं, आपकी रिब्स यानी आपकी पसलियाँ भी हो सकती हैं, वो तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मरीज़ को विद इन 10 मिनट्स हम ECG करवा लेते हैं, जो कि दिल की पट्टी भी कहलाती है। ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि आया ये दिल का दौरा है या नहीं है। जब एक दफ़ा ये तसल्ली हो जाए कि ये दिल की तकलीफ़ नहीं है, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट कि जी और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। वो वजूहात क्या होती हैं डॉक्टर साहिबा? अगर वो दिल की तकलीफ़ नहीं है और हम देखते हैं कि सीने में जो है वो शदीद किस्म का दर्द है, पेन है, और पेशेंट को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अब वो एमरजेंसी वार्ड में आ चुका है, और अगर वो हार्ट अटैक नहीं है तो फिर उसे कौन से मर्ज़ से हम कहेंगे कि ये मर्ज़ जो है इसकी तशख़ीस हुई है? देखिए, सीने की तकलीफ़ की दिल की तकलीफ़ के अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं। अगर ख़ातून है तो हो सकता है उनकी छाती का कोई मर्ज़ हो, जो कि बहुत दफ़ा हमारे पास दिल की तकलीफ़ या सीने की तकलीफ़ की सूरत में आता है। ठीक है। फेफड़ों के अंदर कोई नमोनिया है, कोई ऐसी खून के जमने की बीमारी है जो आपके नर्व्स को इरिटेट कर रही है, वो भी
سینے میں تکلیف کے ساتھ آئے گا. جی. سملرلی بعض اوقات لوگوں کو معدے کی تکلیف ہوتی ہیں جو وہ سینے کی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی پسلیوں میں کوئی مسئلہ ہے, اگر پسلیوں کے اندر کوئی ٹراما ہوا ہے, کوئی چوٹ لگی ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس سینے کی تکلیف کی وجہ سے آ سکتے ہیں. سملرلی بہت سارے ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں جن میں سینے کی تکلیف ہو سکتی ہے, اور ہر سینے کی تکلیف جو ہے وہ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ نہیں ہوتی. ایسے ہی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی, لیکن اس میں جو سوچنے کی بات یا سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ سینے کی تکلیف کو کبھی بھی آپ ہلکا مت لیجیے, کیونکہ ان کے اندر بہت جلدی خراب ہونے کا پوٹینشیل ہوتا ہے. سب سے پہلے بات جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کو سینے میں ڈسکمفرٹ ہے, تکلیف ہے, دباؤ محسوس ہو رہا ہے, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو آپ فوراً سے پیشتر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آئیے تاکہ اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ سینے کی تکلیف کا تعلق دل سے تو نہیں ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ دل کی تکلیف ہے تو اگلے 10 سے 15 منٹ میں اس بیماری کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ خدا نخواستہ دل کی تکلیف تو نہیں ہے, تو اگر یہ ہم ECG میں ہمیں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ دل کی تکلیف ہے, یہ ہارٹ اٹیک ہے, تو پھر اس کے بعد کیا سیناریوز مختلف ہو جاتے ہیں؟ بالکل, اگر یہ ایک دفعہ ہم سرٹن کر لیتے ہیں یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دل کا دورہ ہے تو ECG آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ دل کے دورے کی کون سی قسم ہے. کچھ دل کے دورے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری زبان میں ST ایلیویشن MIs کہلاتے ہیں, جس میں فوراً آپ کو اینجیوپلاسٹی یا اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے, یعنی دل کی بلاکڈ شریان جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں دباؤ یا درد محسوس ہو رہا ہے, اس کو ہمیں فوری طور پر کھولنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ 90 منٹ کے اندر یہ عمل نہیں کریں گے تو اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ آپ کے دل کے پٹھے تاحیات متاثر ہو جائیں گے. یعنی آپ ہو سکتا ہے اس دل کے دورے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ جان لیوا ثابت نہ ہو, لیکن آپ کی کوالٹی آف لائف فار دا ہول آف یور لائف متاثر ہو سکتی ہے. بالکل. تو جیسے ہی اگر ST ایلیویشن MI ہے تو ہم کارڈیولوجی کو موبلائز کرتے ہیں اور کارڈیولوجی فوری مریض کو لے کر دل کے شریانے کھولنے کا عمل یعنی اینجیوپلاسٹی کرتا ہے. اگر اس دل کے دورے کی نوعیت نان ST ایلیویشن ہے تو بعض اوقات اس کو کنزرویٹیولی مینیج کیا جا سکتا ہے اور ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جن سے دل کے شریانے بتدریج کھل جاتی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس اپون دا ٹائپ, جس طرح کا آپ کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, آپ کے ہسپتال میں کون سی فیسلٹیز موجود ہیں. اگر آپ کا ہسپتال اینجیوپلاسٹی کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہیں کے وہیں یہ کام ہو سکتا ہے, ورنہ دوسرے ہسپتال میں جو کہ نزدیکی اور جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے وہاں پیشنٹ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, موسم بدل رہا ہے اور اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پیشنٹ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, سانس لینے میں تکلیف کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جنہیں شارٹنیس آف بریتھ کے مسائل ہوتے ہیں, سانس لینے میں تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا, جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے امراض قلب کے حوالے سے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی جانب سے اینجیوسٹ میڈیسن بھی دی جاتی ہے. میڈیسن کام کس طریقے سے کرتی ہے اور اسے ڈاکٹر کب ایڈوائز کرتے ہیں؟ جی ختیجہ, بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ بہت کامنلی اویلیبل دوا ہے جو کہ اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس گھر میں ہوتی ہے. تو اینجیسڈ از اے نائٹریٹ جو کہ آپ کے دل کی شریانوں کو یا آپ کے خون کے شریانوں کو ڈائلیٹ کرتی ہے, یعنی ان کے اندر خون کے بہاؤ میں آسانی کرتی ہے. اینجیسڈ دل کے امراض میں دی جاتی ہے, لیکن دل کے دورے کی صورت میں آپ کی, کیونکہ دل کی 3 میجر شریانیں ہیں, ان میں سے کچھ دورے اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں اینجیسڈ دینا مناسب ہے, لیکن ایک جو کہ انفیریئر وال MI ہے اس کے اندر اینجیسڈ دینے سے منع کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بلڈ پریشر آلریڈی لو ہوتا ہے اور اینجیسڈ کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ مزید آپ کا بلڈ پریشر کم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ گھر میں ہیں, آپ فوری طور پر اسپتال نہیں جا سکتے ہیں,
اور آپ کے پاس کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے فار اے وائل تو سنگل ٹیبلٹ اینٹاسڈ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ فوری طور پر مریض کو، یا آپ خود اگر مریض ہیں اور آپ کو ایسی علامات ہو رہی ہیں تو فوری طور پر اسپتال جائیے تاکہ اس کا مناسب طریقے سے علاج کیا جا سکے پراپر ڈائگنوسس کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا شارٹنیس آف بریتھ کے حوالے سے، تو ایسے پیشنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں جنہیں آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ایسی سچویشن میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ کا رخ کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، سانس کا پھولنا ایک علامت ہے، یہ خود ایک بیماری نہیں ہے، ایک علامت ہے، ایک علامت ہے۔ تو اس علامت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سانس کا پھولنا دل کے دورے کے اندر بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے، سانس کا پھولنا پھیپھڑوں کے امراض میں بھی نظر آ سکتا ہے، جس میں سمپل نمونیا سے لے کے ٹی بی تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سانس کا پھولنا آپ کے گردے کی خرابی میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ سانس کے پھولنے میں آپ کی اگر نسوں کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ پراپر طریقے سے آپ کے سانس لینے کے پٹھوں کو نرو امپلسز فراہم نہیں کر رہے، اس کے اندر بھی آپ کا سانس پھول سکتا ہے۔ بڑا ایستھما پیشنٹس میں بھی چیز دیکھنے بالکل، تو پھیپھڑوں کے جو امراض ہوتے ہیں خاص طور پہ اس موسم کے اندر، وہ آپ کو بہت زیادہ سانس پھولنے کے علامات کے ساتھ نظر آتے ہیں، جس میں دمے کی شکایت آج کل سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی، شارٹنیس آف بریتھ ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ میں آ چکا ہے، تو پھر اس کی ڈائگنوسس کے لیے، پراپر تشخیص کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جب مریض ہمارے پاس شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ آ رہا ہے تو پہلا دا فار موسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو، جو سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ اسے اسٹیبلائز کرنا ہے۔ سانس ہے تو آس ہے، اگر سانس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے تو آگے آپ کوئی بھی تشخیص کر لیں وہ اتنی فروٹفل ثابت نہیں ہوتی، مریض کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے مریض کی اسٹیبلائزیشن ہے۔ اسٹیبلائزیشن میں اس کو سپلیمنٹل آکسیجن لگائی جاتی ہے، جو کہ ایڈیشنل آکسیجن ہے، کیونکہ ان کا جو سانس پھول رہا ہے وہ انوائرمنٹل آکسیجن سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو ہم ان کو نیزل کینولا یا ماسک کے ذریعے آکسیجن لگاتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تشخیص کی جائے کہ آیا اس کا تعلق ان کے دل سے ہے، ان کے پھیپھڑوں سے ہے، ان کے گردوں سے ہے۔ تو اس کے لیے کچھ تشخیصی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس کے اندر کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں، کچھ فوری رزلٹ دے دیتے ہیں، اگلے 5 سے 10 منٹ میں ہمارے پاس گیسز آ جاتی ہیں جو کہ بلڈ گیسز کہلاتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سانس پھولنے کی فوری وجہ کیا ہے۔ ہاں، اس کو مزید سپورٹ اور ٹیسٹ کرتے ہیں، مریض کے معائنے سے، مریض کی ہسٹری سے بہت ساری چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ پرانے دمے کے مرض کا شکار ہیں، پرانا سگریٹ پینے کی ہسٹری رکھتے ہیں، پرانی پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہے، گردوں کی کوئی بیماری ہے، کوئی اور مرض ایسا ہے جس کے اندر سانس پھول سکتا ہے، شوگر انکنٹرولڈ ہے، تو آپ کو اس کے حساب سے پھر ٹریٹ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا ایستھما پیشنٹ کن کنڈیشنز میں ہاسپٹل لائے جاتے ہیں، اور اب کیا ینگسٹرز میں بھی ایستھما کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے خدیجہ، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں آج بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دمے کا مرض ٹریڈیشنلی سمجھا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں کہ آپ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، جن کو سگریٹ پینے کی پرانی عادت ہوتی ہے، جو تمباکو نوش ہوتے ہیں، ان کے اندر دمے کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، دمہ از ایزما انگریزی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، لیکن سینے کے اور امراض ہیں جو کہ کرونک obstructive ڈیزیزز کہلاتے ہیں، وہ بھی سانس پھولنے کے ساتھ آتے ہیں، جو کہ اسموکرز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم خاص طور پہ دمے کی بات کریں تو دمے کا مرض ہمیں بوڑھوں میں، بچوں میں، جوانوں میں سب میں نظر آتا ہے۔ سب میں نظر آتا ہے۔ بچوں کے اندر یا بوڑھوں کے اندر اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو فیملی ہسٹریز ہوتی ہیں، الرجیز ہوتی ہیں، ان کے اندر ہمیں دمہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سیزنل چینجز کی وجہ سے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں موسم بدل رہا ہے، تو خاص طور پہ رات کی شفٹ اور جو ایوننگ شفٹ ہوتی ہے ہماری، اس کے اندر ہمیں دمے کے امراض کے مریض بہت زیادہ ملتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سانس پھولنے کی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں۔ دمے میں آپ کے لنگز کو آکسیجن جانے کی جو راہداری ہوتی ہے، یا آپ کے جو برونکائی ہوتے ہیں جو کہ جن کے ذریعے سے آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں میں جاری ہوتی ہے، وہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان کے سکڑاؤ کے عمل کو روکنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ان کو ادویات دیتے ہیں، انہیلرز دیتے ہیں، نیبولائز کرتے ہیں، اسٹیرائڈز ایٹ ٹائمز ہمیں آئی وی دینے پڑتے ہیں، جس سے ان کی خون جو ان کی برونکا ہیں، جو ان کی سانس کی نالیاں ہیں، ان کے سکڑاؤ کا عمل رک جاتا ہے۔
جوانوں میں خاص طور پر جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، جو جی ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے، جی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. والدین میں سے اگر کوئی اسموکر ہے، وہ بچوں کو پیسو اسموکنگ کراتا ہے، اس کی جی وجہ سے بچوں کے اندر آپ کو اس کی علامات ملتی ہیں. ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اس کی علامات ملتی ہیں، سیزنل چینجز کی وجہ سے اس کی علامات ملتی ہیں، اور یہ مزید خراب ہوتا ہے اگر اس کے اوپر سپر اچھا امپوز ڈاکٹر انفیکشن صاحبہ، ہو. کسی بھی چیز کی الرجی یا ویدر ایشو بھی جو ہے وہ آستما اٹیک کا جو ہے ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ اس کا تعلق ہیریڈیٹی سے بھی ہے کہ آپ کے اگر خاندان میں یا آپ کے پیرنٹس میں، گرینڈ پیرنٹس میں اگر کسی کو آستما ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ پھر یہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس میں بھی یہ مرض پایا جائے. جی، اس کا تعلق آپ کی جینیات سے یا آپ کی جینز سے ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز آپ کو پتہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو خاندانی دمہ ہے. تو خاندانی دمہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. خاندان کے اندر الرجیز ہوتی ہیں، جینیٹک پری ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسی جسم کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ آئی جی ای اینٹی باڈیز کہلاتی ہیں، جو الرجک لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جو کہ ریئیکٹ کرتی ہیں ٹو انوائرمنٹل پیتھوجنز. یعنی جی اگر آپ کو پالن سے الرجی ہے، اگر آپ کو کسی خاص موسم کی تبدیلی سے الرجی ہے، تو وہ نارمل لوگوں کی نسبت یا عام پبلک کی نسبت ان لوگوں میں زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. جی ہلکا پھلکا فلو، نزلہ زکام، بخار تو ہم سب کو ہو جاتا ہے، جی لیکن ان لوگوں میں جب یہ زیادہ ابھر کے سامنے آئے گی تو وہ دمے کی صورت میں بھی مینیفیسٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو لوگ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ جی خاندانی مرض ہے. جی اٹ ڈز رن ان دا فیملیز بٹ with پراپر کاؤنسلنگ، with پراپر precautions، یعنی تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ آپ اس سے اٹیک کو ختم تو شاید نہیں کر سکتے، جی لیکن کم کر سکتے ہیں. لیکن اسے کم کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی خواتین ہے یا کوئی لڑکی ہے اسے آستما ہے تو پھر ہم دیتے ہیں کہ اس کے ایک اسپرے بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے استعمال کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور کیا وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مرض میں کمی آتی چلی جائے اگر ہم کوئی ایسے خبر سنیں، کوئی شاکنگ نیوز سنیں، تب بھی ہمیں یہ اٹیک ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی اس کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، آپ کو دمے کے مرض کے لیے جو ادویات دی جائیں، سب سے پہلے تو یہ بہت ہمارے یہاں نان کمپلائنس ٹو میڈیکیشن یا دوا کا نہ کھانا جی ایک بہت بڑا مرض ان اٹ سیلف ہے، کہ آپ بہت شوق سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بہت شوق سے ادویات دکھواتے ہیں اور بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دوا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے کتراتے ہیں. جی تو دوا لینا مقصد کا حل نہیں ہے، دوا کھانا اور پراپر طریقے سے اس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. دمے کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دمے کا مرض ہے اور موسم چینج ہو رہا ہے اور آپ کا جسم آپ کو خود بتاتا ہے، تو جب جی آپ کے عناصر کا ظہور ترتیب بگڑتا ہے تو آپ کا جسم آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ آپ کو اس وقت دوا کی ضرورت ہے. اور جو لوگ دمے کے مریض ہیں یا کوئی بھی کرونک النس رکھتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جی ٹائم آ گیا ہے کہ دوا کھائی جائے. تو آپ کو اگر پراپر یوز کے ساتھ انہیلر بتایا گیا ہے تو وہ وقت ہے کہ آپ اپنا انہیلرز استعمال کریں، اپنی دوائیوں کے ساتھ پابندی رکھیں، تاکہ آپ کا مرض آپ کو رات کے 3 بجے ایمرجنسی بھاگنے اچھا، پر کس مجبور ایج نہ میں یہ کرے. مرض جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ الرجی پرون ہیں، تو یہ یوزولی بچوں میں ہی پایا جاتا ہے. بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ فلانے بچے کو اس موسم کے اندر سانس کا مرض ہو جاتا ہے یا سانس خراب ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی دواؤں کے ساتھ، اپنی ڈائٹری ہیبٹس کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹل ایکسپوجرز، آپ کو پتہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کرتی ہے، آپ کا مرض آپ کا خراب کرتی ہے، تو آپ پہلے سے اپنی دوائیں شروع کر دیتے ہیں. جی ماسک کا استعمال، تو کووڈ کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں نے ماسک کا استعمال کووڈ کے لیے کیا تو بہت سارے ایسے سانس کے امراض جو کہ نارملی اس موسم میں ہمیں نظر آتے تھے، ہمیں نظر نہیں آئے. اور جی یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا، خالی بالکل پاکستان میں نہیں. تو ماسک کا استعمال، لوگوں سے جو پریسپیٹیٹ آپ کی کازز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز سے آپ کا دمہ بالکل خراب ہو، بالکل وہ ٹھیک نہ. ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں جی. گے، اور ساتھ ہی پاکستان میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز پہ بھی بات ہوگی آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. پاکستان میں ڈینگی کی شرح بڑھنے لگی، صورتحال اس وقت کیسی ہے اور کیا ریشیوز
ہمارے سامنے موجود ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا پاکستان میں ڈینگی کی موجودہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے اور ریشیوز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈینگی کی سچویشن پاکستان کے اندر اس وقت تھوڑی سی تشویشناک اس طرح ہے کہ ہمیں کیسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر خاص طور پہ جب سے مانسون رینز ہوئی ہیں، کیونکہ ڈینگی جو ہے وہ مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے جی، اور مچھروں کی جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے، ڈینگی کے کیسز ہمارے سامنے ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والی تمام تر بیماریاں جس میں ڈینگی اور ملیریا سر فہرست ہیں ہمارے یہاں، وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جی، تو پچھلے کچھ مہینوں میں ان کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی ڈینگی سمپل بخار کے ساتھ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، لیکن جی، ہمارے ہاں یہ فردر کمپلیکیٹ ہو کے سامنے آتا ہے، جس میں خون کے سفید خلیے یعنی پلیٹلیٹس کی کمی نظر جی، آتی ہے، تیز بخار نظر آتا ہے، اور بہت زیادہ خراب سچویشن میں مریض شوق کے ساتھ ہمارے پاس ایمرجنسیز میں آتے ہیں۔ لیکن ڈینگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا موت کا پروانہ سائن ہو گیا ہے، ایسی جی، سچویشن نہیں ہے۔ تو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کے بجائے یہاں پہ بھی اگر ہم اس کو ایک آبجیکٹیولی دیکھ کے آگے بڑھیں کہ اچھا ہماری ڈاکٹر صاحبہ بیماری یہ بتائیے گا سیویئر کنڈیشن میں ڈینگی کے پیشنٹ کو فوری کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا پلیٹلیٹس کی تعداد کو بیک ٹو بیک مینیج کیسے کیا جاتا ہے، فالو اپ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو اگر ان کے جسم سے خون کا اخراج ہو رہا ہو، جی، جسم پہ دھبے پڑ رہے ہوں، جی، بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو، شوک کی کنڈیشن ہو، تو ایسی صورت میں فوری طور پر پلیٹلیٹس ہمیں چڑھانے ہوتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کا رزلٹ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس کا انتظار بھی نہیں کرتے، اور اگر ہمارا سسپیشن بہت ہائی ہے تو ہم فوری طور پر ٹرانسفیوژن کر دیتے ہیں۔ ایک خاص مقدار میں پلیٹلیٹس مریض کو دیے جاتے ہیں، اس سے جی، اوپر ہم نہیں جاتے۔ ڈینگی کا باقاعدہ کوئی علاج موجود نہیں ہے، کوئی ٹھیک ایسی ہے، دوا نہیں ہے جو ہم اس کے لیے دے سکیں، اس کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی دی جاتی ہے جس میں سے پلیٹلیٹس بھی ایک ہیں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ جہاں پہ ہم بات کریں پلیٹلیٹس کے حوالے سے، تو بیک ٹو بیک اس کو مینیج کرنا، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا، اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایمرجنسی وارڈ میں ایک ایمرجنسی کی ہی سچویشن ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پیشنٹ کی طبیعت اتنی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو اس سے اوور آل آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا ڈینگی جن پیشنٹس کو ہوتا ہے تو ڈائٹ کے حوالے سے بھی کئی باتیں کی جاتی ہیں کہ فروٹس کا استعمال کیا جائے، دیگر ایسی چیزیں ہیں، ٹوٹکے جو ہیں ان کا بھی استعمال کیا جائے، تو ڈائٹ کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے جب مریض ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی علامات میں بہت تیز بخار ہوتا ہے، جو کہ سٹیبل مریض کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جی، 102 103 104 بخار کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن ادروائز وہ سٹیبل ہے، یعنی اس کے تمام ریڈ فلیگز ہمیں نظر نہیں آ رہے، جس میں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ خون کا اخراج ہے یا بلڈ پریشر کا لو ہونا ہے، اس طرح کی علامات نہیں ہیں، تو ان کو ہم سمپل پیراسیٹامول کے اوپر گھر بھیج دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اپنی ان تمام علامات کے اوپر ذرا جی، نظر رکھیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسرا، اگر مریض خراب کنڈیشن میں آ رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہے، خون کا اخراج ہو رہا ہے، خون پتلا ہوا ہے، تو ان کو ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں داخلے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسے ٹھیک ہے، مریض کو ہم گھر نہیں بھیج سکتے۔ ہمارے ہاں کا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حالت بگڑنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، تو 2 ایکسٹریمز ہیں، کچھ لوگ پینک میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور جی، ان کی جو ایک فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خراب ہو سکتے ہیں، ہمیں داخل کر لیں، ان جی، کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو واقعی خراب ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ داخل ہوں، کیونکہ گھر پہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈینگی کے اندر جو غذا کی آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیے اچھی غذا یا مناسب غذا، متوازن غذا تمام امراض سے آپ کو نہ صرف بچا سکتی ہے جی۔ بلکہ ان کا علاج اچھا بھی ہے۔ پانی کے انٹیک کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ڈینگی کے پیشنٹ جو ہے وہ پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھے، جوسز کا انٹیک زیادہ رکھے، یا فریش جوسز جو ہیں اس کا انٹیک زیادہ رکھیں؟ دیکھیں پانی کا جو انٹیک ہے وہ ہمارے جیسے ٹیمپریٹ کلائمیٹ کے لوگوں کے اندر، یعنی جہاں ہمارا ملک سچویٹڈ ہے، وہاں پہ تو 2 سے 3 لیٹر ہمیں نارملی پینا چاہیے۔ جی، تو یہ تو ایک ہیبٹ سب کو بنا لینی چاہیے کہ پینا ہے۔ جب آپ بیمار ہوں تو پانی کی مقدار، اگر آپ کی بیماری کا تعلق گردے سے نہیں ہے جس میں پانی کی ریسٹرکشن کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تمام تر امراض میں، خاص طور پہ تیز بخار کے اندر، کیونکہ پانی کا اخراج زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اگر آپ جی، کو الٹیاں نہیں ہیں۔ اگر جی، الٹی ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں آئی وی میڈیکیشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پانی کا استعمال زیادہ کیجیے۔ ڈبے کے جوسز کی جگہ، پروسیس جوسز کی جگہ اگر آپ تازہ جوس لے سکتے ہیں، تازہ جی، پھل لے سکتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر خطرناک علامات کے اوپر نظر رکھیے. صورتحال بگڑنے سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر سے، ہسپتال سے، ایمرجنسی اچھا ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ صاحب سے. یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسی ڈائٹ یا کوئی ایسی غذا ہے جو آپ بتانا چاہتی ہیں کہ ڈینگی کے پیشنٹ جو ہے وہ اس سے گریز کریں؟ دیکھیے کوئی ایسی اسپیسیفک جو متس ہیں اس کے اندر کہ جی یہ کھائیے اور یہ مت کھائیے، تو یہ چیزیں ہم یوزولی ایلوپیتھک میڈیکیشن کے اندر نہیں کہتے ہیں. تمام تر چیزیں مناسب مقدار میں، اور آپ کا جسم اگر اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے تو آپ کھا لیجئے، جس میں پروٹینز بھی ہیں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں. فیٹس یوزولی ٹالریٹ پیشنٹس نہیں کر پاتے، تو بہت زیادہ چکنی غذا سے منع کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی نارمل گھر کا کھانا صاف ستھرا پکا ہوا جو کہ متوازن ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آپ کو خاص غذا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، آج ہم نے بات کی ایمرجنسی میڈیسن کے حوالے سے، اور جتنے بھی سیناریوز تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.